बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से। नेशनल पार्टी के सरबरा जनाब मीर हासिल बजिंजो चल बसे हैं। 62 साल की उम्र में उनका इंतकाल आज हुआ है। कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे, कराची के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, चल बसे हैं कैंसर के हाथों। 1958 में पैदा हुए थे खुजदार के नज़दीक और पाकिस्तान में जमहूर और जमहूरियत के लिए एक बहुत तवाना और मौसर आवाज़ थे। शम्स साहब, इससे पहले कि आप कुछ कहें, वजाहत मसूद साहब ने उनके इंतकाल पर सुर्खी निकाली अभी कुछ देर पहले, और उन्होंने लिखा कि मीर जमहूरियत मीर हासिल बजिंजो। बिल्कुल ठीक सुर्खी निकाली है। मीर हासिल बजिंजो, वो जो मीर तकी मीर का शेर है, मसाइब और थे पर दिल का जाना, अजब एक साने हादसा हो गया है। मीर हासिल बजिंजो एक बड़े बाप के बड़े बेटे थे। बेशक। मीर गौस बख्श बजिंजो के। जी हाँ। गौस बख्श बजिंजो जो हैं वो मुफाहमत के और मुशावरत के कायल थे, और उन्होंने पाकिस्तानी सियासत से महाज आराई को ख़त्म करने में बड़ी कोशिश की, बड़ी जिद्दोजहद की। गवर्नर हुए बलूचिस्तान के, और 1973 का जो दस्तूर है उसको मंजूर कराने में एक बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। बेशक। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के और दूसरी सियासी जमातों के दरमियान जो एक मुफाहमत हुई, उसमें जो कंट्रीब्यूशन मीर गौस बख्श बजिंजो की थी उसका इनकार नहीं किया जा सकता। जो लोग पाकिस्तानी सियासत से, पार्लिमानी सियासत से वाकिफ़ हैं, वो मीर गौस बख्श बजिंजो को याद करते हैं, उनकी सलाहियतों को, मुश्किलात को आसान बनाते थे, पहाड़ों से रास्ता निकालते थे, पत्थरों को चीर देते थे, और मुफाहमत ये उनका ज़िंदगी का एक मोटो था। और जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो फिर उनकी जगह मीर हासिल बजिंजो जो थे, वो सियासत में उन्होंने कदम रखा। वो कौमी असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हुए, फिर सेनेटर बने। अब मेरा ख्याल है कि 2009 से वो सेनेटर चले आ रहे थे। बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब की काबीना जो है उसमें वजीर रहे, जो तीसरी काबीना है, तीसरे वजीर आज़म के तौर पर। शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना, उसमें भी वजीर रहे, और उनको अपोजिशन ने अपना नुमाइंदा, अपना उम्मीदवार बनाया था चेयरमैन सेनेट के लिए। जी। लेकिन अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद वो कामयाब ना हो सके। सही कह रहे। बहरहाल ये एक और तरह की कहानियां हैं जिनसे हमारी सियासत जो है आलूदा रही है। तो मीर हासिल बख्श बजिंजो का इंतकाल जो है वो एक बड़ा सदमा है, एक तवाज़ुन की सियासत के लिए, इत्तेदाल की सियासत के लिए, वफाक की सियासत के लिए। बलूचिस्तान की मरकज़ गुरेज ताकतों के सामने वो सीना सपर रहे। और 18वीं तरमीम पाकिस्तान नेशनल पार्टी, पहले डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, फिर एक दूसरी पार्टी में उसको जम किया, फिर नेशनल पार्टी बनी, और उन्होंने नेशनल पार्टी के सरबराह के तौर पर बहुत बुनियादी किरदार अदा किया 18वीं तरमीम में। और 18वीं तरमीम पर हमारे यहाँ तनकीद तो बहुत होती है, लेकिन उससे जो वफाक के जो नुक्ताची अनासर थे और जो मरकज़ गुरेज अनासर थे वो खामोश हो गए, और सूबाई खुद मुख्तारी का नारा जो था वो दब गया, और भूल गए लोग कि वो इतने हकूक मिल गए और इतनी खुद मुख्तारी सूबों को मिल गई। ठीक। उसके बाद वहाँ एक नई सियासत का आगाज हुआ, वफाकी सियासत का। तो मीर हासिल बख्श बजिंजो को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। हम याद कर रहे हैं, बिल्कुल, उनको सलाम पेश कर रहे हैं, और उनके एतदाल को, उनके असूलों को, उनके तवाज़ुन को। वो मुतवाज़न शख्स थे, मोतदिल थे, लेकिन मौका परस्त नहीं थे। अपनी बात कहने का सलीका भी रखते थे और उस पर डट जाने की हिम्मत भी रखते थे। तो सलाम है उन पर,
جی اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور ہماری سیاست میں جو خلا پیدا ہوا ہے وہ اسے پر کیا جا سکے۔ مجھے امید ہے ان کی جماعت جو ہے اس کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ آگے آئیں گے۔ ان کی جماعت میں ماشاءاللہ بڑے زرخیز دماغ موجود ہیں، بڑے سیاسی کارکن موجود ہیں، بڑے جد و جہد کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہ ان کے نقش قدم پر انشاءاللہ اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ اچھا سر، دو اور بڑی اہم خبریں، ایک تو دیکھیے آج پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا، صدر مملکت کا خطاب ہوا، اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا، اور پھر سندھ کابینہ نے کیماڑی ضلع بنانے کی منظوری دی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم موضوع ہے، اس پر اپوزیشن وہاں پہ جو ان کے تحفظات بھی ہیں۔ تو صدر مملکت جب آج پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے مخاطب ہوئے، اپوزیشن واک آؤٹ کر چکی تھی، اپوزیشن نے باہر جا کر میڈیا سے گفتگو کی، تو صدر نے کیا کہا پہلے وہ دیکھیے، پھر اپوزیشن کے بیانات آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان وہ واحد قوم ہے جس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ میں فوجیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، سیاستدانوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسری جیت آپ کی افغان مہاجرین کو پناہ دینا۔ تیسری چیز کہ آپ نے انتہا پسندی کا مقابلہ کیا۔ اچھی خبروں کا پرچار پاکستان میں نہیں ہوتا، اور میں مثال دیتا ہوں کہ میری اپنی اولاد ہو، اس کی پرورش کے لیے میں اس کی ہمت بندھاتا ہوں۔ کہاں اتنا ڈپریشن کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ قوم جو ابھر رہی ہے وہ ابھرنے کے اعتبار سے وہ خود ڈھیلی پڑ جائے۔ تو پاکستان از ایکچولی، کسی کو نظر آئے نہ آئے، آپ لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ اٹ از ایٹ اے ٹپنگ پوائنٹ۔ پاکستان پہلی مرتبہ اپنی تاریخ پہ وہ روشن مستقبل اپنا دیکھ رہا ہے جو شاید اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا ہو۔ تو صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ آج حکومت، عدلیہ، پارلیمان، افواج پاکستان اور میڈیا سب ایک پیج پر ہیں۔ اس موقع پر اپوزیشن چونکہ واک آؤٹ کر چکی تھی، تو باہر جا کے کیا گفتگو کی اپوزیشن کے رہنما نے، وہ بھی دیکھیے۔ پاکستان کے عوام اس کا جواب دیں کہ کیا اس سے زیادہ نااہل، ناقابل اور بیکار حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی۔ میں سمجھتا ہوں شاید دنیا میں نہ آئی ہوگی۔ پاکستان کے عوام کو دھوکہ دینے کی باتیں ہم کھڑے ہو بیٹھ کر سنتے، وہاں پاکستان کے ساتھ جو جھوٹ بولا جائے وہ ہم بیٹھ کر سنتے۔ جو یہ خطاب ہو رہا ہے یہ ایک ضرورت تھی پارلیمان کی، اس کے علاوہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اور جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ سرین جھوٹ پر مبنی ہے۔ پاکستان مشکل کا شکار ہے، پاکستان ایک بھیانک دور سے گزر رہا ہے۔ ایسا ایک دور ہے جس سے جس قدر جلدی جان چھڑائی جائے اتنا ہی ضروری ہوگا۔ پاکستان کی اپوزیشن متحد ہے، اور جس طرح کہا گیا ہے کہ بہت جلد اس میں ایک لایا عمل ہوگا۔ تو شامی صاحب، اگر یوں کہا جائے کہ اپوزیشن شاید صرف بیان بازی کی حد تک ہی محدود ہو گئی ہے، جیسا کہ ابھی بیانات میں نے نشر کیے، تو یہ تاثر درست ہے یا واقعی کوئی عملی اقدام کرنے کی پوزیشن میں اپوزیشن ہے؟ دیکھیے، وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اپوزیشن کی سیاست ایک مشکل سیاست ہوتی ہے، اور پاکستان کے جو اس وقت معروضی حالات ہیں ان میں کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا بستر ہے جو اپوزیشن کے راستے میں۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں کہ جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب ماشاءاللہ بڑے ذی ہوش ہمارے اور بڑے قابل فخر پاکستانی ہیں، ایک طویل تجربہ رکھتے ہیں، سیاست کا سیاسی کارکن بڑے زبردست رہے ہیں، اور ان کی ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے، اور دیکھیے بڑے روشن دماغ، بڑے پڑھے لکھے، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں، دیکھیے آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ جو سیاسی، یہ جو پریزیڈنٹ کا بیان ہوتا ہے، یہ جو روایت شروع ہوئی ہے جنرل ضیاء الحق کے دور سے، 8ویں ترمیم میں آئین کی یہ لازم کر دیا گیا کہ صدر جو ہے وہ تقریر کرے گا قومی، جب پارلیمنٹ کا پہلا سال شروع ہوگا، نیا سال شروع ہوگا، اس کے اجلاس، نیا سال ہوتا ہے نہیں، شروع ہوتا ہے پارلیمانی سال، تو صدر پارلیمنٹ سے خطاب کرے گا، اس کے بعد اس خطاب پر بحث ہوگی، وہ بھی ایک مینڈیٹری ہے، وہ بھی دستور میں لکھ دیا گیا۔ تو صدر جو تقریر کرتے ہیں اس پر پھر ارکان قومی اسمبلی اور ارکان سینٹ ان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے اپنی رائے دینے کا، اپنا تبصرہ کرنے کا، اس پہ تنقید کرنے کا، اس پہ اختلاف کرنے کا۔ اور جنرل ضیاء الحق پارلیمانی سیاست میں یہ خطاب دراصل حکومت کا خطاب ہوتا ہے، وزیر اعظم کی منظوری سے حکومت جو ہے خطاب بھیجتی ہے اور صدر وہ خطاب پڑھتا ہے۔
لیکن یہ ملکہ برطانیہ جو ہیں وہ بھی جب خطاب کرتی ہیں تو وہ بھی ان کو وزیر اعظم کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے پرووائڈ ہوتا ہے. تو جب ضیاء الحق صاحب نے ماشاء اللہ اٹھا لیا, حکومت بحال ہوئی, تو جنیجو صاحب وزیر اعظم تھے, انہوں نے کہا کہ پارلیمانی سیاست کے مطابق تو پھر ہمیں صدر کا خطاب لکھ کے بھیجنا چاہیے. انہوں نے خطاب لکھ کے بھیج دیا. اس پہ جنرل ضیاء الحق بڑے غصے میں آئے اور انہوں نے کہا یہ کیسے ضرورت ہوئی, میری تقریر کوئی لکھے, میں اپنی تقریر خود لکھوں گا, خود لکھواؤں گا. پھر انہوں نے وہ خطاب نہیں پڑھا, اپنی تقریر خود لکھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کا صدر ہے یہ کوئی گیانی زیل سنگھ نہیں ہے. اس وقت گیانی زیل سنگھ انڈیا کے صدر تھے, اور کوئی ملکہ برطانیہ کی طرح بھی نہیں ہے. اس کی اپنی ایک حیثیت ہے, لیکن وہ صدر اپنی رائے ہے کہ اس کا اظہار کر سکتا ہے. لیکن وہ صدر کو منتخب صدر بھی تو نہیں تھا نا جو وزیر اعظم کی طرف سے لکھی تقریر کر لیتا. نہیں, اس وقت نہیں, ریفرنڈم کے ذریعے وہ منتخب ہو چکے تھے اور قومی, یعنی اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے الیکشن کرا چکے تھے, یعنی باوردی صدر تو تھے لیکن ایک ٹھپا لگوا چکے تھے. تو انہوں نے پھر یہ جب تقریر کی تو انہوں نے ابھی یہ جو عارف علی, اب یہ ہر صدر جب تقریر کرتا ہے اپوزیشن ہنگامہ کرتی ہے. غلام اسحاق خان نے تقریر شروع کی تو بڑا ہنگامہ ہوا. پرویز مشرف صاحب کی تقریر مؤخر ہوتی رہی کہ ہنگامے کے خوف سے. اب یہ جو آج تو ہماری اپوزیشن نے صرف واک آؤٹ کیا ہے, کوئی پیسو سا احتجاج کیا ہے, کوئی زیادہ وہاں ہنگامہ نہیں کیا. اسی لیے میں نے وہ سوال اٹھایا. بساد ادب یہ عرض ہے کہ یہ اپوزیشن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہاں وہ تقریریں کرتی, صدر کی تقریر پر تنقید کرتی, اپنے اختلاف کا اظہار کرتی, جو وہ حقائق مبینہ پیش کرنا چاہتی ہے وہ کرتی. اگر وہ اکانومی کے بارے میں اور ملکی سیاست کے بارے میں مختلف رائے رکھتی ہے تو وہ بیان کر سکتی تھی. تو یہ اگر وہاں ان کا خطاب سن لیا جاتا تو یہ بھی اچھی روایت جو ہے اپوزیشن کی سیاست سے جڑا ایک اور بڑا اہم سوال ہے جو کل سے ایمرج ہو رہا ہے. سر, اپوزیشن یعنی کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ اب تو کہا گیا کہ محرم الحرام کے بعد عشرہ گزرے گا تو پھر کوئی اے پی سی کا پلان بنے گا, یکسوئی آئے گی. لیکن یہ کل سے ایک میڈیا میں خبر گرم ہے کہ غالباً نواز شریف صاحب نے جو سیاسی معاملات ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں, وہ سیاسی طور پر, عملی طور پر اس میں متحرک ہو رہے ہیں. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے اگر ہے تو یہ تحرک صرف لندن بیٹھ کر ہے یا انہیں واپس آنا پڑے گا؟ کیا صورت دیکھتے ہیں آپ اس موضوع پر؟ دیکھیں, بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے اشتہاری قرار دینے کے خلاف, اشتہاری قرار دینے کی کارروائی ہو رہی ہے احتساب عدالت, اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی. ہمارے بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب بڑے ماشاءاللہ جذباتی قانون دان ہیں, جیالے, اور انہوں نے درخواست دی تھی. وہاں لینے کے دینے پڑ گئے, اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نماز بخشوانے گئے تھے, روزے بھی گلے پڑ گئے. انہوں نے ضمانت پر ہی سوالات اٹھا دیے. اب انہوں نے پھر درخواست واپس لے لی تاکہ اس پر کوئی فیصلہ نہ آ جائے, اور پھر سوچ سمجھ کے پھر کبھی درخواست دیں گے. تو دیکھیے پالیٹکس جو ہے وہ جس طرح آگے بڑھ رہی ہے, اور نواز شریف صاحب اگر اس میں مرکزی کردار ادا کرنے کا فیصلہ کریں گے تو پہلے تو میرا خیال ہے کہ مریم نواز ہی متحرک ہوں گی, اور پھر ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ بھی ان کی صحت اس کی اجازت دے تو وہ بھی یہاں واپس پاکستان تشریف لے آئیں. کیونکہ یہ آہستہ آہستہ یہ سہج پکے سو میٹھا ہو, تو آہستہ آہستہ یہ شب دیکھ پک رہی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ چائے کی پیالی نہیں ہے کہ فوری طور سے ابال آ گیا. تو یہ اب دینی آنچ میں یہ انشاءاللہ, آپ تو جموں کے ہیں, یہ کشمیری کھانا پکے گا اور پھر آپ کھا سکیں گے اور لطف اٹھا سکیں گے. ٹھیک, آپ یہ دیکھیے. لیکن ایک بات میں اور کہوں, صدر پاکستان نے یہ جو یہ کہا, اور تو اپنی اچھی باتیں کی ہیں, ذرا حکومت نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں, اور ان کا صدر صاحب کو ذکر بھی کرنا چاہیے. لیکن جو ایک بات انہوں نے کہی ہے نا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار
جی جی وہ جی روشن نظر آ رہا ہے مستقبل. جی 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 یہ کچھ زیادتی ہو گئی ہے. اچھا بار بار پاکستان نے بڑی اچیومنٹس کیے ہیں. ایٹمی دھماکہ کیا, ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا, دستور بنایا پاکستان کا متفقہ طور پر, اور بھی بہت سے کارنامے سر انجام دیے. تو پہلی بار نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں مدت کے بعد ایسا ہو رہا ہے, لیکن یہ پہلی بار کا لفظ جو ہے صدر صاحب کی زبان سے مجھے زیب نہیں دیا. یہ 70 سال کی تاریخ جو ہے اس کی تنسیخ کو مناسب بات نہیں ہے ان کی طرف سے. باقی تو سیاست کے کھیل ہیں, وہ کھیلے جاتے رہتے ہیں اور کھیلے جاتے رہیں گے. ٹھیک. اچھا سر, آج سندھ کابینہ نے کیماڑی ضلع بنانے کی منظوری دی ہے. 7واں ضلع ہوگا کراچی میں. تو اس کو ضلع جنوبی جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. ایک نہیں, ضلع کی بات سے پہلے وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ہمارا یہ جو کسٹم ٹریبیونل ہے نا, اس کے ہمارے حسان نیازی صاحب نے مجھے فون کیا تھا. اس کے 11 ممبر ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ 8 اسامیاں خالی ہیں اور 3 ممبر ہیں صرف وہاں. وہ تو کام کیسے چلے گا, اور 3 ممبر دن رات کام کر رہے ہیں. اور ساجد عباسی جو اس کے چیئرمین ہیں, انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا ریکوری کا, اور ایک دن رات کام کر رہے ہیں ایک بڑی لگن کے ساتھ. لیکن جب تک یہ ٹریبیونل پورا مکمل نہیں ہوگا, حکومت کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے. جو اب آپ بڑی ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو یہ خلا بھی پر کرنے چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر, ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر اب چلیے کیماڑی چلتے ہیں. ایک بریک سر لے لیتے ہیں نا, کیماڑی والا پھر معاملہ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ سندھ سرکار نے کابینہ کے ذریعے تو اس کی منظوری دے دی, ساتھ میں ڈسٹرکٹ کراچی میں. لیکن اس پر ایم کیو ایم بھی سراپا احتجاج ہے, بلکہ عدالت جانے کا اندیہ دے رہی ہے. تحریک انصاف کو بھی اس پر تحفظات ہیں. پی ایس پی کے سربراہ بھی ہمیں دکھائی دی آج, وہ بھی کہہ رہے ہیں سندھ کو تقسیم کرنے کی ایک کوشش ہے. تو باقی تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس فیصلے کے خلاف ہیں. کیوں؟ فیصل سبزواری صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سندھ کابینہ نے آج کیماڑی ضلع بنانے کی منظوری دی ہے. یہ 7واں ضلع ہوگا کراچی میں. سائٹ بلدیہ, ہاربر, ماڑی پور کے علاقے اس ضلع میں شامل ہوں گے. لیکن اس فیصلے کے خلاف نہ صرف متحدہ قومی موومنٹ اٹھ کھڑی ہوئی ہے, پی ایس پی بھی یک زبان ہے, اور ساتھ ساتھ تحریک انصاف بھی اس فیصلے کے خلاف ہے. شامی صاحب, حکومتی موقف جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا جناب عبدالقادر پٹیل صاحب سے, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سے. کراچی سے ان کا تعلق ہے. اور ایم کیو ایم کا موقف جاننے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما جناب فیصل سبزواری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر پٹیل صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. سر, یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی مزید صوبہ بنانے کی, مزید ضلع بنانے کی؟ اس لیے محسوس ہوئی جب 2017 کی مردم شماری میں ضلع ویسٹ جو ہے وہ 40 لاکھ کا بن کے سامنے آیا, یعنی 4 ملین. اور پھر 400 اسکوائر کلومیٹر پہ یہ محیط ہے. اس کا ایک سرا سپر ہائی وے پر ہے, دوسرا بابا بیٹ کے جزائر میں ہے, تیسرا بلوچستان کی باؤنڈریز پر ہے, اور چوتھا براول ہاؤس کے قریب شیرین جہاں کالونی پر ہے. تو انتظامی طور پر یہ ضلع سنبھالنا اور اس کو مینج کرنا بہت مشکل کام ہو گیا تھا, اور آبادی آپ کو اسے بتا چکا ہوں کہ 40 لاکھ ہو گئی تھی. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو انتظامی طور پر 2 حصوں میں کر دیا جائے تاکہ بہتر طور پہ اس کا نظم و نسق سنبھالا جا سکے. اب جن کو فیکٹس اینڈ فگر پتہ ہیں, پولیٹیکل ڈائنامکس پتہ ہیں, وہ تو میرے خیال میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے. لیکن کوئی ایک بھی اہم سیاسی جو انٹیٹی ہے وہ اس فیصلے کے حق میں نہیں ہے, بلکہ اسے تقسیم سے گردان رہی ہے, تقسیم کے مترادف قرار دے رہی ہے. تو مجھے سمجھایا جائے نا کہ تقسیم کس طرح ہوئی ہے. اب جو علاقہ ضلع کیماڑی بنا ہے اس میں جو صوبائی کی سیٹیں ہیں اس میں صرف ایک پیپلز پارٹی کی ہے, جبکہ 3 پی ٹی آئی کی اور ایک ٹی ایل پی کی ہے. 3 قومی کی نشستیں, ایک پیپلز پارٹی کی, 2 پی ٹی آئی کی ہیں. ضلع کے جو ناظم تھے پہلے, اگر آپ ٹاؤن وائز دیکھیں تو 3 ٹاؤن اس میں آتے ہیں, سائٹ, بلدیہ اور کیماڑی. تو 2 ٹاؤن جو تھے وہ پہلے ایم کیو ایم کے پاس تھے اور ایک مسلم لیگ کے پاس تھا. اور پھر اگر پورے ڈسٹرکٹ ویسٹ کا آپ احاطہ کر لیں, گزشتہ بلدیاتی الیکشن میں 46 یوسیوں میں سے صرف ایک یوسی تیر کے نشان پہ جو جزائر پر مبنی ہے محیط ہے, اس کو پیپلز پارٹی نے ون کیا تھا. تو کس طرح سے یہ تقسیم ہے, میری تو بات سمجھایا جائے مجھے بھی یہ بات. چلیں, فیصل سبزواری صاحب سن رہے ہیں آپ کی گفتگو. فیصل بھائی, کیا اعتراض ہے آپ کو اس معاملے پر جو انتظامی تقسیم کی ہے صوبے اس کی ضلع کی؟ دیکھیں, 2-3 چیزیں ہیں میرے خیال میں. ایک تو یہ جو پک اینڈ چوز کرتی ہے نا پیپلز پارٹی,
کہ جہاں ان کو سہولت ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انتظامی طور کے اوپر بڑا ضلع ہے یا آبادی کے طور پر. پہلی بات تو میں اس آبادی کو مانتا ہی نہیں, اس مردم شماری کو انہیں. اور چیف جسٹس صاحب کو بھی میرا بہت بڑا سلام ہے کہ انہوں نے ابھی اپنے کامنٹس میں 3.5 کروڑ کراچی کی آبادی کو کہہ دیا ہم مر گئے. 3 سال سے ہماری پٹیشن سپریم کورٹ کے دروازے پر ہے کہ کراچی کو 1.5 کروڑ کا گنا گیا ہے, جبکہ دنیا کا کوئی ادارہ, پاکستان کا کوئی ادارہ, ہم تو کہتے ہیں نادرا کا ریکارڈ نکال لیں تو کراچی 2.5 سے 3 کروڑ کا ملے گا. تو آبادی تو ایک طرف چلی گئی. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں, یہ جو قادر پٹیل صاحب نے فرمایا ہے, میرا بھی نقطہ یہی ہے, ضلع بنانا ہے تو کوئی پبلک ہیئرنگ ریونیو کے قوانین کے تحت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کہ جو اس ضلع کے لوگ ہیں ان کی کوئی بات, ان کی سنوائی, ان کی کوئی شکایات کو لے گا یا نہیں لے گا. ایسا کوئی پروسیس نہیں کیا جا رہا. 46 یوسیز میں سے 22 MKM نے جیتی, سنگل لارجسٹ پارٹی ویسٹ کی تھی جس کو یہ تقسیم کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے خود فرما دیا سارے کے سارے اسٹارٹ جو میں بیان کرتا کہ پیپلز پارٹی کی بظاہر وہاں پر کوئی نمائندگی ہونے کے برابر نہیں ہے, مطلب چھوٹی ایک جماعت ہے پیپلز پارٹی. تو جہاں وہاں کے عوامی نمائندوں سے نہیں پوچھا جا رہا, وہاں کے عوام سے نہیں پوچھا جا رہا. اچھا, جب بلدیاتی حکومت کی مدت ختم ہو رہی ہے, یہ تو 2017 میں آئی ہے نا سینسس کے جو پروویژنل ریزلٹس ہیں, آپ جب 2020 کے اگست میں بلدیاتی حکومت کی مدت ختم ہو رہی ہے, اس وقت کیا سوچی ہے؟ تو یار لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو وہاں سے عوامی نمائندے جو بھی ہیں ان کو نوازنے کے لیے اور ایک نیا ضلع بنا کر وہاں اپنی مرضی کا ایک ڈپٹی کمشنر لگا کر یعنی وسائل تقسیم ہو جائیں گے, جو بھی فنڈز ان کے پاس اویلیبل ہیں وہ تقسیم ہو جائیں گے, اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جو سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر انتظامی طور پر 40 لاکھ کا ضلع گورنیبل نہیں ہے تو 4.5-5 کروڑ کا صوبہ کیسے گورنیبل ہے؟ ہمارا بھی نقطہ یہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بہتر گورننس کے لیے صوبے میں انتظامی تقسیم کرنی پڑے گی. یہ صرف کراچی کے شہری کے ساتھ تو زیادتی کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ صوبہ نہیں بننا چاہیے. جیکب آباد سکھر کے شہری کے ساتھ بھی بہت زیادتی کر رہے ہیں کہ اس کو اپنے کام کے لیے یہاں پر آنا پڑتا ہے, خاص کر ایک ایسی صوبائی حکومت کے پاس کہ جس نے میرے صوبے کا چیف سینیٹیشن انسپیکٹر بھی قانون کے تحت وزیر اعلیٰ سندھ ہے. ایسے نظام کے تحت پورے صوبے کے شہریوں کے ساتھ زیادتی ہے. تو برائے مہربانی یہ پک اینڈ چوز جو ہے نا, یہ مناسب نہیں ہے. آپ نے عوامی سطح پر اس کو نہیں رکھا, ہم پبلک میں بھی جائیں گے اس کو لے کر, اور ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے. کہ پٹیل صاحب آپ نے اعتراضات بڑی تفصیل سے سن لیے پھر فیصل صاحب کے, انہوں نے تو کیٹیگوریکلی 3-4 جی دیجیے. فیصل صاحب کی میں نے بات سنی. دیکھیں, انہوں نے کہا کہ کراچی جو ہے وہ 1.5 کروڑ کا بتایا گیا جبکہ 3-3.5 کروڑ کا ہے. اگر انہی کی بات کو میں لے لوں تو اس 1.5 کروڑ میں سے بھی 40 لاکھ کا تو یہ ضلع نکلا, ٹھیک ہے نا. تو انتظامی طور پہ جیسے انہوں نے بتایا کہ یونٹ ہونے چاہیے, اور انتظامی یونٹ یہی ہوتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے ماتحت ان کو زیادہ سے زیادہ گورنیبل بنایا جاتا ہے بقول ان کے, اور لفظ بھی میں نے ان سے ان کا لیا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک ہیئرنگ, آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا جو مصطفیٰ کمال صاحب اس شہر کے میئر تھے تو 17 ٹاؤن بنا دی گئے کراچی کو, تو کسی سے کوئی ہیئرنگ ہوئی تھی, کسی سے کوئی بات ہوئی تھی اس وقت؟ تو کیا آپ نے ان کے پریزیڈنٹ کو فالو کرنا تھا یا آپ نے بہتر جمہوری روایات کو آگے بڑھانا تھا؟ یہ ایک ضلع کی تقسیم ہے اور منصفانہ تقسیم ہے, اور کوئی اس میں سیاسی یعنی کہ کسی کو فیور نہیں مل رہا. ایک اچھی گورننس ہونے کی چانسز ہیں. اور پھر فنڈز, اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں فنڈز اب پہلے ملا کرتا تھا 40 لاکھ کے ضلع کو سمجھے 1 روپیہ, تو اب 20 دونوں کو 2 ضلعوں کو الگ الگ فنڈز ملیں گے. حرج کیا تھا کہ اگر آپ مشورہ کر لیتے سٹیک ہولڈرز کو, جو وہاں کی سیاسی جماعتیں جو نمائندے ہیں, جو فیصل صاحب بات بھی کر رہے ہیں, اگر آپ ان کو آن بورڈ لیتے, مشورہ کر لیتے, پبلک ہیئرنگ نہ کرتے, سیاسی جماعتوں کو انگیج کر لیتے, تو کیا ہوتا؟ سر یہ بات میری اپنی ذات تک اگر جو میں کہوں, اب وہ پتہ نہیں اس کو آن کریں گے نہیں کریں گے, تو میری JUI سے بھی بات ہوئی تھی, میری فیصل وارڈا صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اس مسئلے پہ, میری عوامی نیشنل پارٹی والوں سے بھی بات ہوئی تھی, میری مسلم لیگ نون والوں سے بھی بات ہوئی تھی جو ان کے وہاں کے مقامی نمائندے UC ناظمین ہیں, اور وہ سب اس فیصلے پر خوش تھے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عوام وہاں کے بہت زیادہ خوش ہیں, لوگوں کو بڑا ریلیف ملا. اچھا ایک چیز اور میں بتا, آپ نے تمام پارٹیاں گن لی, متحدہ کا نام نہیں لیا. سر میری بات ان سے ہوئی نہیں تھی ذاتی طور پہ, اس لیے میں نے نام نہیں لیا. وہ 46 میں سے 22 ان کے وہاں پہ نمائندے ہیں, تو جو سب سے بڑی اس ایریا میں سٹیک ہولڈر ہے. مجھے اس سے بالکل بھی انکار نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں
کہ جو ان کے نمائندے ہیں وہ آج بھی اپنی جگہ ہی موجود ہیں سر. اب جیسے اب اورنگی ٹاؤن ہے, اب ضلع دوسرا بنے گا, اس میں اورنگی ٹاؤن, منگو پیر اور ہمارا سب ڈویژن ہے وہ تین پر وہ جائے گا, تو اس میں بھی ان کی نمائندگی اور یہاں بھی ان کی نمائندگی, دونوں طرف ایم کیو ایم کو بہتر چانس ہے. ٹھیک, بہت شکریہ قادر پٹیل صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فیصل صاحب, تو پھر اب تو اپوزیشن تو ساری یک زبان ہے, تو کوئی کنسنسس کے ساتھ آپ لوگ آگے بڑھیں گے اس فیصلے کے خلاف یا انڈیویجولی پارٹیز جائیں گی اب؟ اجمل, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, قادر پٹیل صاحب نے جو فرمایا تھا نا کہ وہ جو 2001 میں 18 ٹاؤن میں تھا, تو وہ کمشنریٹ نہیں تھی, پہلی بات تو. دوسری بات یہ کہ ہم نے تو 2001 کے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا تھا. صحیح. اس کو نہ مانتے ہوئے پیپلز پارٹی تو الیکشن میں گئی تھی. میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب پیپلز پارٹی کے دوست بڑا پک اینڈ چوز کرتے ہیں سلیکٹیولی. بھائی 2001 میں فریال تالپور صاحبہ ناظمہ تھی نواب شاہ کی, 2001 میں نفیسہ شاہ صاحبہ ناظمہ تھی خیر پور کی, 2001 میں مخدوم رفیق ناظم تھے حیدرآباد کے, ہم تو نہیں تھے. آپ یہاں پہ لڑے تھے, آپ تاج حیدر صاحب تھے یہاں پہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں. تو جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ ہم جائیں گے, دیکھیں دیگر جماعتوں کا بھی اگر ٹویٹ کیا آئے گا بھی یہی آیا ہے موقف, اور اگر وہ ہم سے کرتے ہیں بات تو بالکل ہم ایک کلیکٹیو اس میں اپروچ اپنا سکتے ہیں, ادروائز ہم جا رہے ہیں عدالت میں. بہت شکریہ فیصل صاحب اور قادر پٹیل صاحب آپ کے وقت. شامی صاحب, گفتگو کر لی دونوں سے, آپ کو کیا سمجھ آئی ہے, اب حل کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں, جہاں تک تو نیا صوبہ بنانے کا تعلق ہے جی, اگر کسی صوبے کی تقسیم مطلوب ہے یا اس میں نیا صوبہ بنانا مطلوب ہے, اس کا تو آئین نے ایک واضح طریقہ کار لکھا ہوا ہے. ٹھیک, اس میں صوبائی اسمبلی جو ہے وہ قرارداد منظور کرے گی 2/3 اکثریت سے, اور پھر اس کے بعد وہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں وہ قرارداد جو ہے 2/3 اکثریت سے منظور ہوگی. تو آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. جہاں تک ضلع بنانے کا تعلق ہے, یہ ایک سیاسی طور پر آپ اس سے اختلاف کریں, لیکن انتظامی اقدام ہے یہ, اور میرا خیال ہے کہ جو کابینہ ہے صوبائی, اس کو قانونی اختیار تو یہ حاصل ہے کہ وہ ایک نیا ضلع بنا دے. اب اس اختیار کو جو استعمال کیا گیا ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, تو مگر میں یہ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عدالت میں یہ کس بنیاد پر کوئی جائے گا اور وہاں سے ریلیف کیسے ملے گا, کیونکہ انتظامی جو اقدام ہے وہ تو بہرحال کابینہ نہیں کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ ہماری جو حکومت ہے سندھ کی, وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ان کے صلاح مشورہ کرے اور ان کو مطمئن کرے. ایک بہتر بات ہو. ایک بریک آگے سے پروگرام میں, بریک کے بعد بڑا ہی اہم موضوع ہے, ہم سب کے مستقبل سے جڑا موضوع, یہ پولیو کا موضوع ہے. پولیو مہم ہے, ہم پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اس پر جو تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے ہر بار, ان کو آج تفصیل سے ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پوری دنیا میں پولیو ختم ہو چکا, ہمارے ہاں بھی جنگ جاری ہے شامی صاحب, اور بدقسمتی سے ہمارا شمار افغانستان کے ساتھ ان 2 ممالک میں ہوتا ہے جہاں ابھی بھی پولیو باقی ہے. کرونا کی وجہ سے پولیو مہم جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوئی, لیکن پھر سلیکٹڈ ایریاز میں خاص نظام کے تحت اس مہم کو چالو کیا گیا. اب تعاون جو عوام کا ہے وہ از حد ضروری ہے اگر اس کو کامیاب بنانا ہے. وجہ یہ ہے سر کہ ابھی بھی پورے پاکستان میں 34% بچے ایسے ہیں جن کی پہنچ سے زندگی بچانے والی جو بنیادی نوعیت کی ویکسینز ہیں وہ نہیں, ان سے دور ہیں. وہ پولیو کا ذکر کریں تو 90% بچوں کو یہ کور کرتی ہے ویکسین ابھی تک. 10% بچے ابھی بھی ایسے ہیں جن تک پولیو ویکسین پہنچنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کبھی 5 کیسز نکل آتے ہیں, کبھی 4 کیسز نکل آتے ہیں. ساتھ ساتھ وہ جو بچے 10% محروم ہیں, ان کے جو والدین ہیں ان کو تحفظات ہیں. کسی کو پولیو ویکسین کے بارے میں غلط فہمی ہے, کوئی اسے مذہب سے جوڑتا ہے, کوئی اسے شریعت سے جوڑتا ہے. ان گنت ایسے شکوے ہیں پیرنٹس کو جو وہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے 10% بچے بچ جاتے ہیں. تو شامی صاحب, اس پر اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے یقینی بنایا جائے کہ یہ تمام پورے ملک میں پہنچے ہر بچے تک پولیو ویکسین؟ دیکھیے, بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کی طرف سے یہ بیانات جاری ہو چکے ہیں, فتوے جاری ہو چکے ہیں, اور وہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ یہ پولیو جو ہے, یہ قطروں کا پلانا جو ہے ایک طرح سے واجب ہے ماں باپ پر, اور آپ اگر یہ قطرے نہیں پلاتے
तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे होते हैं। एक अपाहज बच्चा जो है पूरे खानदान की जिंदगी जो है वो अजीर्ण कर देता है। और मैंने देखा, मेरे पास लोग आते हैं जो गफलत का शिकार बच्चे हो गए, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और वो माँ बाप जो हैं वो भी पछताते हैं, और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, बच्चे भी उनको जिन अल्फाज से याद करते हैं उनका वो जिक्र ना ही करें तो मुनासिब है। तो हर वालिद का फर्ज है, हर माँ का फर्ज है, अपने बच्चों को ये पोलियो के कतरे पिलाए, ये हिफाजती टीके लगवाए, ताकि ये मुतअद्दिद जो अमराज हैं उनसे बच्चे महफूज रह सकें और उनका मुस्तकबिल महफूज हो, उनकी शख्सियत महफूज हो, वो तवाना वजूद के साथ जिंदगी गुजार सके। तो ये अब घर घर ये पैगाम पहुंचा है, लेकिन कुछ शरपसंद ऐसे हैं जो कोई ना कोई तरीका निकालते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं और उनके अपना मुस्तकबिल जो है उनका तारीख करते हैं। तो सब लोगों को खबरदार होना चाहिए, वो अपने उलमा से रब्ता करें। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने ज्वाइन किया, आप PMA पंजाब चैप्टर के सदर हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे इस मौजूद पर। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शामी साहब ने तो सेर असल इस पर तबसरा किया ही है। ये वैक्सीनेशन के हवाले से जो मिसकंसेप्शन है, ये अमूमी तौर पर क्या होती है और इसका जवाब क्या है मेडिकली आसान लफ्ज़ों में, ताकि सुनने वालों को आगाही हो सके कि ये क्यों ज़रूरी है और इसमें कोई गलत शय नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ और गालिबन अब मीडिया जितना हो गया है, सब लोगों तक पहुँच भी है, और हर एक दुनिया के अंदर ऐसा क्यों है कि हम ये कहते हैं कि शेम कंट्रीज, तो शेम कंट्रीज के अंदर बदकिस्मती से पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिर्फ रह गए हैं। नाइजीरिया ने कंट्रोल कर लिया, जितनी भी मतलब अफ्रीका के वो ममालिक जो कि हमारे साथ मुआशी तौर पे मुआशरती एतबार से गालिबन पीछे होंगे, लेकिन उन लोगों ने भी इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। हमारे हमसाया ममालिक हैं, मजहबी लिहाज से हमारे जो ममालिक हैं उन्होंने भी इस पे कंट्रोल कर दिया। इसकी शामी साहब ने बहुत दुरुस्त फरमाया कि जो हमारे यहाँ परसेप्शन है और ऐसे अफराद जो कि जानबूझकर या अपनी लाइल्मी, मैं जहालत का लफ्ज तो नहीं कह सकता लेकिन इससे कोई हल्का लफ्ज भी गालिबन ना होगा, कि हम अपने बच्चों को, और अगर हम अपने बच्चों को माजूर करते हैं तो मीन बाय कि हम अपनी कौम को माजूर कर रहे हैं। हज़रत अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर था कि उनसे पूछा गया कि माँ कैसी होनी चाहिए, तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि जो माँ खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे जो है उनका जन्म करती है। तो मीन बाय कि इसके अंदर मैं समझता हूँ नजरियाती एतबार से भी है, फिजिकल एतबार से भी है। तो हजरत इकबाल और मुसलमान होने के नाते से और बाकी एज अ ह्यूमन बीइंग होने के नाते से हमारे ऊपर ये फर्ज है हमारे ऊपर कि हम अपने बच्चों को एक आने वाले मुस्तकबिल के लिए और आज को खुशहाल और खुशगवार रखने की खातिर बच्चों को ये कतरे पिलाएं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि जी वैक्सीन में कुछ ऐसी केमिकल्स हैं जो नस्लें तब्दील कर देते हैं, तबाह कर देते हैं और इंसान की जो कुव्वत है उसे ख़राब कर देते हैं। अजब किस्म के इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है, इसमें होता क्या है? देखिए, मैं एक कह देता हूँ कि हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान है, हमारा एक और हमसाया मुल्क चीन है, फिर उससे आगे बांग्लादेश है, फिर हमारे जो साथ सराउंडिंग में रहने वाले ममालिक हैं उन्होंने पोलियो पिलाया। वहाँ के जो उलमा हजरात थे, वहाँ से जो मजहबी थे और जो लीडर्स थे, उन लोगों ने इसको करके, और कतई तौर पे ना तो वहाँ पे ऐसा हुआ और ना ही कोई देखने में आया। और कौन सी ऐसी कौम होगी कि यूरोपियंस जिन लोगों ने ये बनाया और पोलियो से अपने आप को बचाया, वो तो उनको इनकरेज करते हैं कि लोगों को कि वो बच्चे पैदा करें ताकि वहाँ पे जो बहुत कम रेशो हो रही है उनकी पॉपुलेशन की, उसको इनकरेज करें। तो ये एक गलत किस्म के, और अगेन आई विल रेफर टू शामी साहब के, बहुत जो मतलब जहालत ही कह सकता हूँ कि वो लोग जो इस किस्म की जो आप फरमा रहे हैं कि ऐसी कुव्वत पैदा होती है कि आप आगे अपनी जनरेशन को नहीं लेके जा सकते, ये कतई तौर पे एक दुरुस्त नहीं है और बहुत ही गलत है। और कोरोना के हवाले से आप जानते हैं कि कोरोना के लिए किया गया कि अगर हॉस्पिटल चले जाएंगे तो इनको पता नहीं डॉलर्स मिलते हैं, डॉक्टर्स को टीका लगा देते हैं जिससे मौत वाक़ई हो जाती है। तो ये परसेप्शन जो फैलाए जाते हैं अपनी, उसी कम इल्मी और अगर कम ज़र्फी भी कह दिया जाए तो मेरा ख्याल है कोई गलत ना होगा ऐसे अफराद के लिए, ऐसे लोगों के लिए कि जिनके पास इल्म है नहीं, उनकी मतलब मुशाहिदा भी नहीं है और दे आर ओवर देयर कि कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट देके और माशरे के अंदर गलत फहमियाँ फैलाते हैं। और बदकिस्मती से अब ये सोशल मीडिया एक ऐसा आ गया है कि जिसके साथ आके लोगों के अंदर गलत फहमियाँ और लोगों को फिर
مزید اس کے اوپر مضبوط کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے، اور پولیو کے حوالے سے جو آپ نے بالکل درست کہا یہ ہے، تو جیسے ابھی شامی صاحب فرما رہے تھے کہ اس کے اوپر علماء کرام نے، اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے دیکھیں، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو ویکسین پاکستان میں پلائی جاتی ہے پولیو کی روک تھام کے لیے، یہ ورلڈ وائڈ اسٹیبلش ایک ہی پیٹرن ہے، ایک ہی کیمیکل ہے، قطرے جو ہیں؟ جی بالکل بالکل، اس میں قطعی طور پہ کوئی دوسری رائے نہیں رکھنی چاہیے کہ کچھ ممالک کے لیے کوئی اور ویکسین ہوگی اور پاکستان کے لیے کوئی دوسری ویکسین ہوگی. ایک ڈاکٹر اور ایک جو مطلب میڈیکل پروفیشن کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ بھول جائیں کہ خدا نخواستہ ان کے دل کے اندر کوئی قومیت یا نیشنلٹی یا جیوگرافیکل اس کے ساتھ وہ سوچ رہے ہوں گے. وہی ویکسین ہے، وہی لوگ ہیں، وہی نظامی صاحب ادارے ہیں. شامی صاحب کچھ فرما رہے ہیں. جی شامی صاحب. میں تو یہ سمجھتا ہوں قانون بننا چاہیے اس پر. جو لوگ اس بارے میں لوگوں کو ورگلائیں، جو افواہیں پھیلائیں، جو ان کو مس انفارم کریں، ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے، ان کو کڑی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک خاندان کے، ایک سوسائٹی کے مستقبل سے کھیل رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ کسی معافی کے مستحق نہیں ہیں. ان کی مذمت میں جو بھی لفظ بولا جائے وہ کم ہے. بالکل درست فرمایا شامی صاحب. بلکہ ہم نے بھی یہ گزارش کی تھی کہ جب آپ جاب دیتے ہیں، جب آپ انسٹیٹیوشنز کے اندر داخلہ دیتے ہیں، ایون کہ ٹکٹ بھی کیوں نہیں کرتے، جب پاسپورٹ بناتے ہیں، شناختی کارڈ، میک اٹ شیور کہ حکومت اس کے اوپر قانون سازی کرے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا دیے، اور اسی طرح سے باقی ویکسینیشن کے جو ہمارے پروگرام ہیں کہ وہ بھی بچوں کے لیے انہوں نے پورے کیے ہیں یا نہیں کیے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس کے اوپر قانون سازی، اور قانون سازی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عملداری کو یقینی بنایا جائے کہ اس کے اوپر ہم عملداری بھی یقینی بنائیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کا جو شعبہ ہے اس کا بھی بڑی خدمات ہے، ظاہری بات ہے سر، جو ہیلتھ سٹاف ہے دور دراز کے علاقوں تک جاتے ہیں، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، ان پر بھی اٹیک کیا جاتا ہے. اس قانون سازی پھر یہ بھی ہونی چاہیے کہ ان کی جان و مال کا تحفظ بھی یقینی بنایا جا سکے. بالکل درست سر، بالکل درست ہے سر. بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. یہ جنگ ابھی مسلسل جاری ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی جیسے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان وہ دو ممالک ایسے رہ گئے ہیں پوری دنیا میں جہاں پولیو کا خاتمہ ابھی بھی ایک خواب ہے. گو کہ کافی حد تک اسے کور کر لیا گیا. پاکستان میں حکومتی کاوشیں ہیں، معاشرے کی کاوشیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی کچھ پرسنٹیج ایسی ہے بچوں کی 10% قریب لگ بھگ جہاں پولیو ویکسین نہیں سرو کی جا پاتی. اب وجہ پیرنٹس ہیں، وجہ ہٹ درمی ہے، وجہ غلط فہمی ہے، جن کو دور کرنے کے لیے ہم نے اپنی سی یہ کوشش کی ہے تاکہ عوام الناس کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ پولیو ویکسین بالکل محفوظ ہے اور آپ کی نسل کے تحفظ کے لیے ازحد ضروری ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.